अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत लिखने की नैया को पार लगाने का तरीक़ेकार मुरतब कर लिया गया है। वो कैसे कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा जो कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत होगा और उस कमीशन के अंदर एक रिटायर्ड जज मौजूद होंगे अभी तक की इतलात के मुताबिक, और उसके अलावा भी जजेस को जो है वो शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। ये रिटायर्ड जज कोई साबिक चीफ जस्टिस या फिर कोई सीनियर जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। और आपको मालूम है कि वो चंद ही नाम हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है, कहीं अमाइकस के तौर पर, कहीं निगरान वज़ीर आला के तौर पर। तो उन्हीं कुछ नामों के ऊपर भी गौर किया जा सकता है इस इंक्वायरी कमीशन के अंदर। लेकिन शाम से एक बहस हो रही है, और वो ये कि क्या इंक्वायरी कमीशन जिसको कि रिटायर्ड जजेस हेड कर रहे होंगे, उनके पास इतने इख्तियारात या इतनी पावर्स होंगी कि वो एग्जेक्टिव की उन अथॉरिटीज़ जिनके ऊपर अमूमी तौर पर कोई हाथ डालना तो क्या, उनका नाम लेना भी कुफ्र समझता है, उनको बुलाकर उनसे उनके जराइम के बारे में पूछेंगे, और अगर वो मुजरिम ठहरते हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ करेंगे, और कार्रवाई करने वाली वही फोरम जिस एग्जेक्टिव के वो मुलाजिम हैं, और वही एग्जेक्टिव ये कमीशन भी तश्कील दे रही होगी, क्या वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? ऐसे लगता है कि ये सब कुछ सिफर ज़रब सिफर ही हो रहा है। खैर, अगर अगर इस मामले को देखें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर पहले एक अहम एलामिया जारी किया है। उस एलामिया को आपके सामने पहले रखती हूँ और फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इस एलामिया के अंदर पिछले 3 दिन से चलने वाली तमाम तर एक्टिविटीज़ को एक ब्रीफ की सूरत बता दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम खत लिखा, और ख़त की संगीनी को सामने रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अगले ही रोज़ यानी 26 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इन तमाम जजेस को इफ्तार के बाद मदऊ किया। इनको जो एक 2.5 घंटे चलने वाला इजलास था, उसके अंदर तमाम जजेस की बारी बारी शिकायत सुनी, और फिर अगले दिन यानी 27 मार्च को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को बुला के मीटिंग की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत और पाकिस्तान बार के सीनियर मेंबर को बुलाकर इजलास किया। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने ये फैसला किया कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, और फौरी तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने बैठकर इस मामले पर देखा कि क्या किया जाए, और फिर उन जजेस की अक्सरियत ने ये फैसला किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करनी चाहिए, और मुलाकात करके ये तमाम तर मामलात उनके सामने उठाने चाहिए। अब यहाँ तक एलामिये को सिर्फ यहाँ तक रोक के सिर्फ इसके ऊपर बात की जाए, तो यहाँ तक समझ ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर अक्सरियती जजेस की ये राय थी कि चीफ जस्टिस को मिलना चाहिए वज़ीर आज़म से, और वज़ीर आज़म से मिल के इस मामले को किसी भी तरह अंदरूना खाना सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्जेक्टिव और जुडिशरी के बीच का मामला है। यहाँ पर जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को अगर कोई मुतासिर कर रहा है मुबैना तौर पर, तो वो एग्जेक्टिव के इदारे हैं, यानी आईएसआई या हमारी बाकी जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो एग्जेक्टिव के ही अंडर आती हैं, और वज़ीर आज़म उनके सरबराह हैं। और इस अदलिया जिसको कि उस एग्जेक्टिव के इदारों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस अदलिया के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ हैं। इन दोनों सरबराहान की मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय में तय पाई, और उसके बाद इस मुलाकात का इनकाद आज यानी 28 मार्च 2024 को हुआ, जजेस के खत लिखने के तीसरे रोज। और उस मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म को वाज़ेह कहा कि जो रियासत है यानी रियासती इदारे हैं और इंतज़ामिया है, उनकी किसी भी सूरत अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है एलामिया के अंदर कि ये जो आज इजलास था वज़ीर आज़म के साथ होने वाला चीफ जस्टिस का, उसके अंदर जो मेंबरान थे, एक तस्वीर भी जारी हुई थी, उसके अंदर भी हम देख चुके हैं, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान थे, उसके अलावा चीफ जस्टिस की साइड से रजिस्ट्रार थी सुप्रीम कोर्ट की जजीला असलम, और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। और इस मीटिंग के अंदर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की पेशकश की, और कहा कि इंक्वायरी कमीशन काबीना से मंजूरी के बाद बन जाएगा। और उसके अलावा ये भी वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि फैज़ाबाद धरना का जो फैज़ाबाद धरना जजमेंट है, जो जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने तहरीर की थी, उस जजमेंट का पैरा नंबर
53 ہے اس کے مطابق قانون سازیاں یا ضروری ترامیم بھی کی جائیں گی تاکہ جو ادارے ہیں ریاستی ادارے وہ اپنی حدود و قیود میں رہیں۔ وزیر اعظم یہ یقین دہانیاں تو کرا گئے ہیں، ان یقین دہانیوں پر عمل درآمد کتنا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہ آج وزیر اعظم سے اجلاس کے بعد جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے دوبارہ 4 بجے اجلاس کیا، فل کورٹ میٹنگ کو ہیڈ کیا، اور اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر ججز کو بتا دیا گیا کہ وزیر اعظم نے یہ یقین دہانیاں کرا دی ہیں۔ اب تک اگر اس اعلامیے کا خلاصہ دیکھا جائے، ایک لفظ ہے، کمیشن بننا۔ اس ملک کے اندر کمیشنز کی ایک تاریخ ہے۔ حمود الرحمن کمیشن بنا، آج تک رپورٹ نہیں آئی، اور اگر وہ رپورٹ کہیں پر موجود بھی ہے تو اس کے ذمہ داران کا تعین نہ تو کیا گیا نہ قوم کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو آگے ابھی بہت پیچھے نہیں جائیں، ماضی قریب میں رہیں، 2010-11 کی بات ہے، بلکہ 2011 کی بات ہے، میمو گیٹ کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کمیشن کے اندر غالباً چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حسین حقانی کو غدار قرار دیا تھا۔ ذمہ داران کا تعین بھی ہو گیا تھا، بیانات بھی ریکارڈ ہو گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، نشاندہی بھی کر دی گئی تھی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ 0۔ اس کے بعد ٹائم لائن ہے کوئی ان تمام کمیشنز کی، یعنی اے پی ایس کے سے متعلق 1 مین کمیشن بنایا گیا، پھر جو کمیشن بنایا گیا حال ہی میں، بہت دور نہیں جائیں، پچھلے سال آڈیو لیکس انکوائری کمیشن بنایا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئٹہ کمیشن رپورٹ بھی دے چکے ہیں، اور چیف جسٹس کئی بار یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کسی چیز کو دبانا ہو یا اس کو سائڈ کرنا ہو تو اس پر کمیشن بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ کمیشن رپورٹس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے یہاں کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، کوئی ایسا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھوس میکنزم نہیں ہے جس کے تحت کہ جب کمیشنز اپنی فائنڈنگز دے دیں تو ان پر عمل درآمد کرانے کی اتھارٹی کون ہوگی، اور وہ اتھارٹی اگر تو ایگزیکٹو ہے تو ایگزیکٹو کے اوپر چیک کون رکھے گا؟ عدلیہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ججز کے خط کے اوپر بھی ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے، تو کیا وہ کمیشن، جو بھی کمیشن بنایا جائے گا، ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کل کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہوگا، وہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی اس سے متعلق مزید پیش رفت ہوتی ہے اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے 6 ججز نے جو اپنی شکایات ظاہر ہے کہ ایک خط کی صورت لکھ دی، اور اب اعلامیے کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گوش گزار بھی کر دی، تو اس کے بعد بھی یہ ڈیلیبریٹ کیا گیا کہ وزیر اعظم سے مل کے، جو کہ وہی وزیر اعظم جن کے ماتحت یہ تمام ایجنسیاں ہیں اور ان ایجنسیوں کے نام لکھے گئے ہیں خط کے اندر، تو انہی ایجنسیوں کے سربراہ سے مل کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک انکوائری کمیشن بنا دیجئے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ انکوائری کمیشن، مطلب جو بھی انکوائری کمیشن بنے گا، پہلی بات تو یہ کہ وہ ریٹائرڈ جج ہیڈ کر رہا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس ملک کے اندر ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جس مومنٹ میں کوئی شخص ریٹائر ہوتا ہے، میں جرنیلوں کی بات نہیں کر رہی، میں ججز کی بات کر رہی ہوں، بھلے ان کو بعد میں عہدے دیے بھی جاتے ہیں لیکن ان کے اختیارات وہ نہیں رہتے جو جج کے عہدے پر موجود ہوتے وقت ہوتے ہیں، یا پھر اس وقت جو ان کا روب یا ان کا دبدبا یا ان کے حکم کی ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں عزت یا وقت ہوتی ہے، وہ بعد میں نہیں رہتی۔ لیکن بنایا جا رہا ہے کمیشن، اور ہماری عدلیہ سمجھتی ہے کہ اس کے اپنے 6 اراکین کے اوپر اگر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ 6 وہ ہیں جو سامنے آ کے بولے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر مختلف پتھروں کو اٹھائیں تو آپ کو ہر ایک کے نیچے ایک نئی کہانی بھی مل سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو فل کورٹ اجلاس ہوا ہے جس کے اندر کے میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں، اس میں جو مائنورٹی ہے جس نے کہ اطلاعات کے مطابق کافی ٹف ٹائم بھی دیا ہے، اس مائنورٹی کی رائے کیا تھی، وہ کیسے سامنے آئے گی، یہ بھی دیکھنا اہم ہے، اور اس مائنورٹی میں کیا کہا جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کل سے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر پرابلم یہ تھا کہ از خود نوٹس اگر لیا جائے گا تو اس از خود نوٹس سے حاصل کیا ہوگا؟ از خود نوٹس میں ججز کو بلا کے ان کے بیانات ریکارڈ کرا کے ان پہ جرا نہیں ہو سکتی، نہ ہی ان کے جو لیے گئے بیانات ہیں ان کی حقیقت کو یا ان کی سچائی تک یا ان کی جو الزامات ہیں ان کی تہ تک پہنچنے کے لیے کوئی جو ایویڈنسز ہیں وہ سپریم کورٹ ریکارڈ کر سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ٹرائل کورٹ نہیں ہے۔ ماضی میں سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کا کردار ادا کر چکی ہے، جب سپریم کورٹ کو یہ محسوس ہوا کہ کچھ مخصوص مقاصد کے لیے ان کی خدمات درکار ہیں تو سب کچھ کیا جاتا رہا۔ ابھی حال ہی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں بہت کچھ سپریم کورٹ میں ہوا ہے، جس طریقے سے آرٹیکل 62(1)
سے متعلق فیصلے کو ختم کیا گیا، یہ ایک ایسی مثال ہے، مطلب بالکل مستقبل قریب 2018 2017 اس عرصے میں نہیں بھی جائیں، جیسے کہ بہت لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ کی ماضی، آپ کی تاریخ کل ہی سے شروع ہوتا ہے، تو میں جسٹ اسی سال کی 2024 کی بات کر رہی ہوں، پچھلے سال میں بھی نہیں جا رہی، تو اسی سال تک کی تاریخ کو دیکھ لیں تو یہ ایک جورسپروڈنس بنائی گئی تھی. آج ملٹری کورٹس کے اندر بھی ایک جورسپروڈنس بنائی گئی، اور وہاں پر بغیر کسی قانون کو مینشن کیے 15-20 لوگوں کو ریلیف دے دیا گیا، اور باقی 85 لوگوں کو سڑنے کے لیے جیل میں چھوڑ دیا گیا اگلے ایک بہت لمبے عرصے کے لیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام تر طریقہ کار جو کہ اپنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں بہت عرصے سے، اس کے تناظر میں کیا ان 6 ججز کے خط کی وقت صرف اتنی ہے کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں گے، پھر وہ کمیشن پتہ نہیں کتنے سال تک اپنا کام کرتا رہے گا، اس کو اوورسی کون کرے گا؟ اگر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عہدے پر نہیں رہتے، یعنی اکتوبر میں انہوں نے چلے جانا ہے، تو اس کے بعد کیا آنے والے ججز انشور کریں گے کہ انہی کے جو ماتحت یا انہی کے نیچے عدالتوں کے جو ججز ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں ان کی گریونسز کو سن کے حل کیا جائے؟ اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طریقے سے ان ججز کے خلاف جو ججز آگے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، جس طریقے سے ان کو پچھلے 3 دن سے ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک ایک جج کو انفرادی طور پر جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کے دیے جانے والے فیصلوں کی کتنی عزت کی جائے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ ان ججز نے یہ سوچ کر، آپ کو معلوم ہے پچھلے ایک عرصے سے می ٹو اور اسپیک اپ جیسی کیمپینز چل چکی ہیں، شاید اسی سے متاثر ہو کے انہوں نے بول تو دیا، لیکن ان کو معلوم شاید نہیں تھا، یا پھر وہ بہت ہی خوش فہم تھے پاکستان کو لے کر، اپنے اس ملک کے حالات کو لے کر. ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس ملک میں ہر وہ شخص جو آگے بڑھ کر بولتا ہے یا پھر وہ کسی بھی طرح کے ظلم کا شکار ہوتا ہے، پہلے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، اور تب تک کی جاتی ہے جب تک وقت پلٹ کے آپ کے اپنے اوپر نہیں آ جاتا. یہ صرف ان 6 ججز کی ہمدردی میں نہیں کہا جا رہا، ان 6 ججز میں سے ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی کرپٹ بھی ہو، کوئی اپنے کرتوت چھپانے کے لیے بھی یہ باتیں کر رہا ہو، لیکن کوئی 1 2 3 ہو سکتے ہیں. 6 کے 6 ججز آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ سوائے چیف جسٹس عامر فاروق کے، وہ سب کے سب کرپٹ ہیں، وہ سب کے سب اپنے عہدے بچانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ ایک مخصوص جماعت کے کارکنان کے ساتھ بات کریں تو وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو یہی پوری بات ایسے سنائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ ججز پہلے کیوں نہیں بولے، ان ججز نے اگر ان کے اوپر دباؤ تھا تو کیا دباؤ پچھلے سال مئی میں اسی وقت شروع ہوا جب عمران خان کا برا وقت شروع ہوا؟ تو یہ سارے وہ کوسچنز ہیں جو کہ ایک آزادانہ فورم کی انکوائری سے سامنے آ سکتے تھے. اگر کوئی انکوائری کمیشن بنایا جائے گا تو اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے، اس کے ٹی او آرز کے اوپر سپریم کورٹ سے آمادگی کیسے لی جائے گی؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہر سننے سمجھنے والے کے ذہن میں آتے تو ہیں، لیکن ساتھ ہی مایوسی بھی آتی ہے کہ اس ملک میں آج تک کمیشنز کی رپورٹس اور ان کے اخذ کیے گئے نتیجوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ان 6 ججز کے کریئر پر لگائے گئے اب جو دھبے ہیں ان کو مزید پکا کرنے کے. کیونکہ اب وہ 6 ججز اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے اپروچ کیا جاتا رہا. اور ہمارے کچھ بہت ہی انٹیلیجنٹ ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جب دباؤ کا شکار تھے تو انہوں نے کنٹیمپٹ کیوں ایشو نہیں کر دی. تو وہ جو خط لکھا گیا ہے اس میں یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ ہم نے اس طرح کے دباؤ پر ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں اس سے متعلق خاموشی ہے. سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کر سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے ابھی کچھ دیر پہلے آئے اعلامیے سے یہ لگتا ہے کہ معاملے کو یہیں پر ٹھپ دیا گیا اور اب اس کو کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا جا رہا. جو انکوائری کمیشن بنایا جا رہا ہے اس سے میں بالکل پر امید نہیں ہوں، اور اگر کوئی ہے تو پھر اس کو آئی تھنک اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.